मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो ईमान वालों की दो अलामतें कुरान में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बयान की हैं, और ये दो काम नबी रमज़ान में ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा किया करते थे। एक नमाज बहुत ज़्यादा, बार बार एक मसला मैं रिपीट करता रहता हूं कि 8 रकत तरावी अगर रमज़ान में होती तो 8 तो आम दिनों में भी आपने पढ़ी है, तो फिर रमज़ान में ये इबादत रात की बहुत ज़्यादा होती है भाई। ये तो नॉर्मल रूटीन थी। फिर वही बात आती है, बुखारी का हवाला देते हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी रमज़ान गैर रमज़ान में 8 पढ़ते थे। बुखारी की दूसरी हदीस इसके खिलाफ है, यजीदु फी रमज़ाना माला यजीदु फी गैरिही। रमज़ान के अलावा महीनों में इतनी इबादत नहीं होती थी जितनी रमज़ान में होती थी। इससे पता चलता है रमज़ान में ये इबादत ज़्यादा। बुखारी ही की दूसरी हदीस इसके अगेंस्ट है। और अगर आप कहते हैं कि 8 ही पढ़नी है, तो बुखारी की जिस हदीस में 8 का तस्करा है उसमें तो 4 रकतें करके है। 4 पढ़ते थे, फिर कितनी पढ़ते थे? 4 पढ़ते थे। कुछ समझ में नहीं आता। मुज्तहिदीन को जब छोड़ेंगे ना, अपनी रिसर्च आएगी मार्केट में, तो किसी एक जगह इंसान टिकता नहीं है, फिर वो लाता रहता है अपनी तहकीक। तो रमजान में एक काम इबादत, जैसे हम तरावी पढ़ते हैं तो आम दिनों से कई गुना ज्यादा नमाज की तादाद हो जाती है। तो नबी ने 4 काम तो किए, लेकिन 2 को बहुत ज्यादा फोकस किया है। एक, नमाज की बहुत ज्यादा कसरत। तो रमजान में जितना टाइम आपके पास रह गया है, नमाज की मिकदार बोलो भाई बढ़ा दें, और ये आज़म कर लें पूरे साल इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करनी है। जुर्माना रखें अपने ऊपर। जब तक इंसान अपने आप को सजा नहीं देते ना, इंसान का बच्चा बनता नहीं है। दुनिया में कोई भी नहीं इंसान का बच्चा बनता शराफत से। ये दौर शर और आफत का है, शराफत का नहीं है। खुद सजा दे अपने आप को। फजर की नमाज जिस दिन रह जाए उस दिन नाश्ता बोल, नाश्ता नहीं करना उस दिन। दूसरा काम जो बहुत ज्यादा नबी ने रमजान में किया है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत का दरिया बन जाया करते थे। कुरान बार बार जिक्र करता है कि हमारे नेक बंदे खर्च करते रहते हैं। इतना जिक्र किया कुरान ने कि सहाबा पूछते थे कहां खर्च करें, गरीब कैसे खर्च करे। इतनी तरगीब दी, पूरे बाग आके सहाबा ने सदका कर दिए। जहां नमाज का जिक्र वहीं अल्लाह ने सदके का जिक्र किया। माहिरीन मईशत अगर ये आयतें देखें तो वो शायद ये सोचें कि सदक़े का तज़किरा अल्लाह कुरान में इसलिए जिक्र करता है ताकि दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो जाए, इकोनॉमिकली मुसलमान कौम मजबूत हो जाए। समझ रहे हैं भाई? यही वजह होगी ना, ताकि सब दें और मईशत में एतदाल पैदा हो जाए। ये वजह दूसरे नंबर पर है, असल वजह ये नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये असल वजह बोलो नहीं है। असल वजह ये है कि इंसान और बंदे का जो, अल्लाह और बंदे का जो ताल्लुक है ना, अल्लाह चाहते हैं तुम ये साबित करो अपने अमल से
کہ تمہارا مجھ پر ایمان ہے اور تمہیں یقین ہے کہ ایک دن تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور تم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو اور تم دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو، اس کے لیے جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے مجھے یقین نہیں آئے گا۔ بہت مشکل ہے بات، اس کے لیے جب تک روکڑا خرچ نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے دعووں پر یقین نہیں آئے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں، ایک کروڑ پتی تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک پلاٹ بک رہا ہے، خرید لے، انویسٹ کر لے، پیسے نہیں ہیں ادھار لے کے ڈال دے، 1 کروڑ کا لے گا، میں تجھے قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1 مہینے میں 30-40 لاکھ اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ پھر نہ بولنا کہ سودا ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی جگہ جب میں ہوں گا تو میں اسے مشورہ دوں گا، اگر تجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ 1 مہینے میں 1 کروڑ سے 1 کروڑ 50 لاکھ کا ہو جائے گا تو اپنے پیسے لگا دے۔ کیا خیال ہے وہ؟ اب وہ جواب میں این آ چوں چاں چیں چوں کرنے لگے، اس کا مطلب اس کو یقین بولو نہیں، اس کو کسی نے یہ پلاٹ آپ کو پہنانے کا حکم دیا ہے، اس کا کمیشن ہے کہ یار اس کو پہنا دے، یہ سبزی والے بھی اس سے پیسے لے کے بھاگے میں اور پتہ نہیں کون کون یہ خرید لے گا۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہ اپنا سودا جانے دیتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دیں گے کہ پلاٹ خریدو اور بیچو، تو دے دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں، اور بہت صحیح کرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کر رہے ہوتے۔ جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ زیادہ تو وہ آپ کا نہیں بلکہ اپنا پیسہ لگائے گا اس میں، سمجھتے ہو؟ اور جہاں لگا کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے پروفٹ کم ہے، وہاں کمیشن پہ آپ کو وہ پلاٹ پہنا دے گا، اپنا کمیشن رکھ لے گا 2%، 1% جو بھی ہے آپ کو پہنا دے گا وہ۔ سارے نہیں ہوتے لیکن ہم اکثر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ خود اس کی جگہ ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے تو پھر خود سوچ لو، پھر اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات؟ وہ کیوں لگائے گا آپ کے پیسے؟ جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملنے والا ہے 100% پروفٹ، وہاں کس کا پیسہ لگاتا ہے؟ اپنا۔ اور جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کس کا لگاتا ہے؟ دوسروں سے پیسے لے کے لگاتا ہے۔ سر ایک بڑا اچھا پروجیکٹ آیا ہوا ہے، بہت بہترین پروجیکٹ ہے، آپ لگا لیں اس میں پیسہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، یہ مجھے رزاق جو کہتے ہیں کہ میں روزی دیتا ہوں، یہ خالی پیلی کے نعرے ہیں، ہوائی باتیں ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ ان کو یقین ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی جس دن اپنے گناہوں کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہوگا تو اللہ کا غضب اس صدقے کی برکت سے ٹھنڈا ہوگا۔ ان کو اگر یقین ہے تو یہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور خرچ کا مطلب ٹرائی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ دیکھو، جس بزنس میں پروفٹ کا آپ کو یقین نہ ہو، امکان ہو، انویسٹمنٹ وہاں بھی کر دیتے ہو، مگر بڑی انویسٹمنٹ بولو نہیں کرتے۔ ٹرائی یار، ایک فائل لے کے ڈال دے یار، ایک فائل لے کے اسٹیٹ ایجنٹ کو کیا بولتے ہو؟ یار سب لوگ خریدنے، ہماری بھی ایک لے کے ڈال دے، اتنے پیسے ہیں میرے پاس، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، کچی آبادی میں بھی لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں۔ سوچو 10 20 لاکھ کے انویسٹمنٹ تو کچی آبادی میں کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے لیے 10-15 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی کسی نے؟ نہیں آئی کھوپڑی میں بات ہے؟
یعنی اللہ کو قرضہ دینے میں اتنا بھی رسک نہیں لے رہے جتنا کچی آبادی میں 10-15 لاکھ کے پلاٹ کا رسک لے رہے ہوتے. مطلب اتنا اللہ کے پاس جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو 20 روپے دے دیے اس کو وائپر والے کو جو آپ کا گاڑی کا شیشہ صاف کر رہے ہیں. حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. اللہ کے لیے جب انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جو راشن آ رہا ہے, انڈے پراٹھے بیوی کو جو کھلا رہے ہیں, اسی میں نیت کر لی صدقے کی. ٹھیک ہے وہ بھی صدقہ ہے لیکن وہ تو آپ کو دینا ہے, وہ تو نو کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ہے کوئی رفیع بھائی, کوئی کسی کے پاس کسی کے باپ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا گھر والوں نے کہا 6 انڈے لاؤ اور آپ 5 لے آئے؟ ایسے کوئی ہو سکتا ہے وہ چنگیز خان میں اتنی ہمت ہو. تو اللہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ پر ایمان رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا, تو اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ پیسہ مانگتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اکانومی ملک کی بحال ہو جائے, غربت کا خاتمہ ہو جائے. غربت کے خاتمے کے لیے اگر صدقے کا حکم ہوتا تو غریب کو صدقے کا حکم کیوں ہوتا کہ وہ بھی کرے صدقہ؟ ہے بھائی, اسلام تو غریب کو بھی کہتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. غریب کو حکم دیا جہنم کی آگ سے بچو, صدقہ کرو. غریب کہے گا, خاص طور پہ صحابہ کے زمانے کے غریب تو ایسے غریب تھے کہ ایک ازار ہے ٹوٹل ملکیت, اوپر پہننے کی قمیض بھی نہیں ہے. یہ ایسے ایسے غریب جو آج کل آپ کو ملیں گے نہیں. اتنے غریب صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ صدقہ کرو تاکہ اللہ کے غضب سے حفاظت ہو. وہ پوچھیں گے کیسے صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا شق تمرہ, کھجور آدھی توڑو, آدھی خود کھاؤ, آدھی کسی اور کو کھلا دو, صدقہ کر دو کسی کو. کیا اس سے غربت اکنامکلی قوم مضبوط ہو جائے گی؟ ہے بھائی, آدھی کھجور وہ کسی کو دیں گے کیا معیشت بحال ہو جائے گی قوم کی؟ تو خوب سمجھ لو, زکوٰۃ صدقہ خیرات کا بنیادی مقصد قوم کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا نہیں ہے. یہ اس کی ایک حکمت ہے. نتیجہ نکلے گا کہ قوم معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگی, غربت کا خاتمہ ہوگا. نتائج میں یہ بات داخل ہے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں, بلکہ وہ آپ کا خدا سے تعلق کتنا ہے, آپ اس پر ایمان رکھتے ہو, آپ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, آپ کو اس کے وعدوں پر یقین ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کہتے ہیں کون ہے مجھے قرضے دے, قرضہ دو, قرضہ, اور میں سود لگا کے دوں گا, واپس بڑھا کے دوں گا. جس کو یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے, کھلاتا وہ ہے, میں جو دے رہا ہوں یہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے, یہ رب کو دے رہا ہوں, اس سخاوت کا دریا بنتا ہے. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے وہ ہر وقت نوٹ بیٹھ کے گنتا رہے, کمیٹیاں ڈال ڈال کے اور گھسیٹ رہے, کمیٹیاں ڈال ڈال کے, پیٹ کاٹ کاٹ کے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. عربی میں نا کنجوس کے لیے 2 الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. There are 2 types of کنجوس. ایک کو بخیل کہتے ہیں اور ایک کو شحیح. شحیح شین اور حلوے والی ہا اور یا اور پھر حلوے والی ہا. روزے میں ذرا حلوے والی بات کرنے سے بھی اپنا مزہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. یہ کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے. شحیح اتنا بڑا کنجوس جس کمبخت کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا اس سے. سمجھتے ہیں؟ یہ کنجوس کی وہ قسم ہے جو کمبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. 70 سال 80 سال عمر ہو گئی, بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, آڑے وقت میں کام آئے گا. تو آڑا وقت تو اب کون, یہ آڑا نہیں تو کون سا وقت ہے؟ یہ خواتین زیور رکھا ہوا ہے, کئی کئی تولے سونا, زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے.
خوب سمجھ لیں, زیور چاہے استعمال کا ہو یا استعمال میں نہ ہو, سونا اور چاندی, اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آڑا وقت تو آ گیا نا. آڑا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے. تو ایسے آڑے وقت میں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں بھی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے, دوسروں سے مانگ رہے ہیں, زکاتیں مانگ رہی ہیں. بعض خواتین ان کے پاس, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں, بیچارے کے پاس ہیں بھائی, تو اس کے ہاں کوئی ضرورت ہے, بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے, کیونکہ 1,00,000 روپے یہ نصاب سے کیا ہے, زیادہ ہے. حضرت یہ تو پورے نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر اس سے بولو یہ خرچ کر دے. یہ کیا کرے, یہ خرچ کر دے, پھر آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو, پھر 0 میٹر ہو جائے گا. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے اس نے آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے. پتہ نہیں آڑے ترشے وقت کی ڈیفینیشن ہے کیا. آڑا تو یہی وقت ہے نا کہ بیماری آ گئی اور پیسے نہیں ہیں, تو ابھی آڑا وقت آ گیا تو خرچ کرو پیسے. اس کو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. اہل جہنم کی علامت مال جمع کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں. یہ تو اسٹور کرنے والی بات ہو گئی. پہلے اپنا پیسہ خرچ کرو بھائی. تو اللہ نے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ اور بندے کے تعلق کی وجہ سے. دیکھو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب پر پیسہ اس کی ضرورت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا, بلکہ اپنا اور محبوب کا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے طور پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی کسی مالدار گھرانے میں, لڑکی بڑی لینڈ لارڈ, مہر کی بات ہوئی, آپ نے کہا 10,000 ڈال دو ایک شریف بس وہ پوری کرنے کے لیے. منہ دکھائی پہ کیا دیں گے, آپ نے کہا دعائیں اور سلام پیش کروں گا آپ کی خدمت, دعائیں لے کر آؤں. ولیمے میں کیا کریں گے, ولیمے کی کیا ضرورت ہے, ڈیفینس میں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی, سب کیا ہیں, کھاتے پیتے لوگ ہیں. سالے بھی جو آپ کے ہوں گے سارے کھاتے پیتے ہیں, روزانہ کھاتے پیتے ماشاءاللہ. تو میں کیا بولے بھائی, گفٹ میں کیا دو گے بیگم کو, گفٹ کی ضرورت کیا ہے, کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے بھائی, کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہے, تو گفٹ کا کیا کرنا ہے. وہ رشتہ دے دیں گے, بولو نا, بولیں گے تو کیا کرنے آیا, تو کیسے ثابت کرے گا کہ تجھے بھی محبت ہے بھائی. ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تو یہ ثابت کر کے تو اس شادی پہ خوش ہے اور تو محبت کرتا ہے, تو عزت دیتا ہے رشتہ داروں کو, سسرالیوں کو. تو ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو, کوئی غریب نہ ہو, کسی کو ضرورت نہ ہو, پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے, آپ نے مال خرچ کرنا ہے. یہ نماز کی طرح ضروری ہے. اہل ایمان کی علامات میں سے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ نکالنا ہے, پیسہ. اب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے مفتی صاحب اب مانگیں گے چندہ ٹائٹ والا. آج کمیٹی نے مفتی صاحب کے ذمے لگایا ہوگا کہ دبا کے کیا کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. میرا کوئی چندہ مانگنے کا پروگرام نہیں ہے. تو ہم جس طرح سے چندہ مانگتے ہیں نا, اس سے تو ویسے بھی جو دینے والے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی بھاگ جاتے ہیں.
میرا کہیں یورپ کا ویزا لگنے والا تھا تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ آئے گا چندہ مانگے گا، تو جو بلانے والے تھے وہ پیچھے اڑ گئے. میں نے ان سے کہا کہ میں قطعاً نہ میرا یورپ میں آگے چندہ مانگنے کا ارادہ تھا اور آپ کے خرچے پہ آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو آپ سے تو رابطہ کیا، ویزا لگ جائے گا تو ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے. تو پتہ نہیں مولویوں کا کیا امیج لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا. تو میرے بھائی آپ کو جو ہم ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ آپ کو نہیں، یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. میں تو جب بیان کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں کتنا اس معیار پہ پورا اترتا ہوں. اللہ مجھ سے پوچھے گا، ادھر تو بڑا فنٹر بنا ہوا تھا ممبر پہ بیٹھ کے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو یہ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا کوئی سخاوت کے دریا ہیں. قرآن نے بیان کیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یہ چائنا والوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز، جنہوں نے کروڑوں روپے کے قبرستان خریدے ملیشیا میں. نہیں بتایا، دکھائی میں نے ویڈیو، ایک پیسہ لے کے دفن ہو جاؤ. یہ کسی اہل ایمان پہ کنجوسی سوٹ نہیں کرتی. مسلمان سخی ہوتا ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے. مسافر خانہ ہے بھائی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کھاؤ پیو بچا بچا کے. بولو نا مت، ابھی دانت ہیں بادام کھا سکتے ہو، بڑھاپے میں بادام ہوں گے چبانے کے لیے، دانت نہیں ہوں گے. کھا لو. یقول العبدی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا، باقی تیرا نہیں ہے، مرے گا وارثوں میں بٹے گا. اور وارثوں کا بھی نہیں ہے، وہ مریں گے آگے ان کے وارثوں میں جائے گا، کھاتا کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اس نیت سے بچا رہے میرے بچوں کے کام آئے گا، بچے اس نیت سے بچا رہے ہمارے بچوں کے کام آئے گا، وہ اس نیت سے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا. تو یہ قیامت کے میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا نا، اس کے کام شاید آ جائے، اس کے بھی نہیں آئے گا، وہ پھر اللہ زمین اور آسمان کو تباہ کر دے گا. اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ روک لو، کچھ پراپرٹی لے کے ڈال دو. حدیث میں ترغیب ہے، بالکل لاوارث نہ چھوڑو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہو نا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ بھئی یہاں تک کرنا ہے میں نے جمع، اس کے بعد نہیں کرنا. ہمارے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنا جمع کرنا ہے، بس جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے تو کرتے چلے جاؤ. پھر تو نہ خود کھا سکو گے نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب. قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. جہنم سے دور ہوتا ہے. جہنم کو سخی لوگوں سے بہت نفرت ہے، بہت نفرت. جہنم کو محبت ہے کنجوسوں سے. اور آپ نے فرمایا اور کنجوس بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، اللہ کو بھی نفرت ہے. کیونکہ اللہ کی صفت ہے خرچ کرنا، تو اللہ کو پسند بھی کون لوگ ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں. بعید من اللہ بعید من الناس، فرمایا کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور، لوگ بھی نفرت کرتے ہیں. بیوی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے،